फजर के वक्त जो इतलात मौसूल हुई कि फजर के बाद जी ड्रेक ईदगाह रावलाकोट में कश्मीरियों के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया। फोर्सेस ने ये ऑपरेशन किया और उससे पहले हुआ ये कि उससे पहले वहाँ पे बाकायदा तौर पे फोर्सेस की गाड़ियाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ जो हैं, रेंजर्स, फौज, जो कुछ भी कह लें, उसको कोई भी नाम दे लें, लेकिन वो सिक्योरिटी फोर्सेस ही कहलाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ पे दाखिल हुई और पहले उन्होंने हवाई फायरिंग की और उसके बाद मुंतशिर करने की कोशिश की, लेकिन कश्मीरी जो है वो नहीं वहाँ से मुंतशिर हुए और उसके बाद फिर ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और रावलाकोट में बाकायदा तौर पे जो है वो एक इब्तदाई तौर पे गोलियां लगी हैं और जो आज़ाद सोर्सेज हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 शहादतों की इत्तला है और इसमें जाने भी ज़ख्मी भी हुए और एम्बुलेंस की गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँची हैं। एम्बुलेंस के ज़रिए उनको ज़ख्मियों को जो हॉस्पिटल पहुँचाने की भी फुटेज मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं और ये फजर के बाद ड्रेक ईदगाह रावलाकोट में ये कश्मीरियों के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया और इसी जगह पर जो है उनको मुंतशिर करने की कोशिश की गई और ये उस वक्त किया गया ऑपरेशन जब फजर की नमाज के वक्त लोग जो है वो कम थे, वहाँ पे कदरे कम थे और चूंकि जब से ये पता चला है कि वहाँ पे ऑपरेशन किया जाएगा तो वहाँ पे कश्मीरी अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा जमा हो रहे थे और आज रात का जो इज्तिमा था और आज का जो धरना था उसमें तादाद अच्छी खासी थी। हज़ारों की तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे और वहाँ पे पुरअमन एहतजाज था, तकरीरें हो रही हैं, सब कुछ है। लेकिन जब देखा गया कि लोग जो हैं वो फजर के वक्त तैयारी कर रहे हैं नमाज की, ऐन उस वक्त ये हरकत की गई और इसकी वजह से जो है वहाँ पे जो सीधी वो कहते हैं जी सीधी गोलियां मारी गई हैं। वहाँ पे भगदड़ मची और वहाँ पे मीडिया मौजूद था, डिजिटल मीडिया के लोग मौजूद थे। वहाँ पे काफ़ी वहाँ पे ये ताकत का इस्तेमाल किया गया और मनाजिर वही थे जो डी चौक पे होते हैं। उसी तरह के मनाजिर थे, डी चौक वाले, मुरीद के वाले और हर तरफ शोर गोगा था और डेड बॉडीज को भी ले जाते हुए सुना गया और रावलाकोट लतीफ़ शाह क्लिनिक पर ये पहुंचाया गया क्योंकि अहमद हसन भुपक हैं, वो मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी का जो अकाउंट है वो 6 घंटे से खामोश है और दूसरा ये कि वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया गया था, उससे पहले रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे और एक और भी मामला हुआ कि वहाँ पे जो कश्मीरियों के लिए धरने में शुरा जो थे, वहाँ पे जो खाना आया रहा था, खाना भी रोक लिया गया था, खाना, पानी सब कुछ रोक लिया गया था, वो भी नहीं पहुँचने दिया गया और इसके साथ-साथ वहाँ पे ख़वातीन और बच्चे भी मौजूद थे और ख़वातीन और बच्चे जब आए हैं, तो उस वक़्त भी काफ़ी जो है वो कहा गया कि जी ये ख़वातीन और बच्चों की को ढाल बना रहे हैं और जो नून लीग के और सरकार के साथ जुड़े हुए दानिश्वर हैं, उनका घिनौना किरदार ये सामने आया है, सारा कुछ। और उसके बाद भी जो कश्मीरी रहनुमा ने ये तस्दीक की कि पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं, उन्होंने आज़ाद कश्मीर का जो है एक इलाका आज़ाद कश्मीर का फूड ब्लॉकेज ये शुरू कर दी, यानी कि खाने की जो है वो बंद कर दी है और गाड़ियों की तलाशी लेकर खाने-पीने की अशिया ज़ब्त की गई, हत्ता कि फल, बिस्किट और बच्चों की स्वीट्स तक भी वो है नहीं पहुँचाने दी गई और उसको भी रोका गया। ये सब कुछ आज़ाद कश्मीर रावलाकोट में हो रहा है, लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो लेटेस्ट इत्तला है, वो ये है कि कश्मीरियों ने अपनी जगह नहीं छोड़ी और कश्मीरी डट गए और वहाँ पे मौजूद हैं और वापस उसी जगह पे मौजूद हैं और ज़ख्मी भी हुए और वहाँ पे डेड बॉडीज़ भी गईं, लेकिन वो किसी भी सूरत में उन्होंने जगह नहीं छोड़ी और फोर्सेस जो हैं वो पीछे हटना शुरू हो गई हैं। ये तो है कश्मीर से मुताल्लिक खबर और आप ये ज़रा सोचिएगा कि एक तरफ तो जो हमारे हुक्मरान हैं, ख़्वाह वो सिविल हैं या फ़ौजी, एक तरफ से ये सारे हुक्मरान इस वक्त ईरान में और ईरान-अमेरिका जंग जो है सुलह करवाने के लिए पर तोल रहे हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान सुलह हो जाए, ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह हो जाए और अमन कायम हो जाए, खित्ते में अमन होगा, तो बड़ा ही ये कहा जाता है कि खित्ते में अमन होगा, बिल्कुल होना चाहिए और ईरान हम के कोई भी जंग के हक में नहीं है।
لیکن آپ اپنا ملک چھوڑ کر، اپنے ملک کی مسائل چھوڑ کر، قومی مسائل چھوڑ کر اور اپنے ملک میں آگ لگا کر آپ دنیا میں کیسے امن کے دائی بن سکتے ہیں؟ کیسے صلح کروا سکتے ہیں کسی کی؟ آپ کے اندر، آپ اپنے اندر جو پاکستان کے اندر ہیں، کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، قبائلی علاقے ہیں، وہاں پہ تو آگ لگی ہوئی ہے، اور وہاں پہ آپ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، وہاں پہ آپ کسی کی ثالثی قبول کرنا نہیں چاہتے، اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، اور امریکہ اور ایران کے درمیان، اور ایران اور اسرائیل کے درمیان آپ امن کے سفیر بنے ہوئے ہیں۔ تو اپنے پہلے گھر کو ٹھیک کیجئے، پہلے پاکستان کے عوام کو، اپنے عوام کو، کشمیری عوام کو، بلوچی عوام کو، پختون عوام کو، پنجابی عوام کو، ان سب کو، عوام کو اپنا عوام سمجھیں اور اپنے گھر میں پہلے چیزیں ٹھیک کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کریں، امریکہ کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کریں، اور ایران کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کریں، اور انہیں کہیں کہ جناب ہم امن چاہتے ہیں خطے میں، لیکن آپ اپنے ملک میں پرلے درجے کی بدامنی اور پرلے درجے کا آپ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ حیرت انگیز ہے کہ دنیا بھر میں آپ اپنے آپ کو ثالث کے طور پہ منانا چاہ رہے ہیں، ایک مصالحت پسند کے طور پہ منانا چاہ رہے ہیں، مفاہمت پسند کے طور پر اپنے آپ کو منانا چاہ رہے ہیں، جبکہ آپ اپنے ملک میں اپنے ہی عوام کے ساتھ آپ وہ طاقت استعمال کر رہے ہیں۔ اور اب آپ یہ بتائیے گا کہ اس سارے معاملات میں انڈیا اور پاکستان میں کیا فرق رہ گیا؟ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں کیا فرق رہ گیا؟ اور اس کے خلاف جو ہے آج احتجاج بھی ہوا جی بلوچستان میں، یہ کشمیر کے معاملے پہ مسلسل احتجاج ہو رہے ہیں، اور نہ صرف احتجاج یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، بلکہ دنیا بھر میں احتجاج ہونا شروع ہو رہے ہیں، برطانیہ میں، برطانیہ مختلف شہروں میں، یورپ میں، اور اب امریکہ میں بھی اس سلسلے کا جو اوورسیز کشمیری ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ پہلے ذرا کور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور کہ اس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا، کشمیر کو اس کو نقصان پہنچے گا، لیکن اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈالا جا رہا ہے، اور کیونکہ مشال ملک صاحبہ ہیں، آپ کو معلوم ہے، صحیح جو ہیں ہمارے حریت رہنما، ان کی اہلیہ ہیں، اور وہ اس وقت یاسین ملک وہ گرفتار ہیں اڈیالہ کہہ رہا ہوں، سوری، مقبوضہ وادی میں بھارت کی فورسز، بھارتی فورسز کی قید میں ہیں۔ ان کی اہلیہ نے، مشال ملک نے آج کل گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ نون لیگ کا سوشل میڈیا نے ایک وقت میں پاک فوج اور عدلیہ کے خلاف بیانیہ چلایا، اور یہی ٹرولز اس وقت کشمیریوں کو نمک حرام کہہ رہے ہیں، یہ قبول نہیں کریں گے۔ اور نواز شریف صاحب خود کو کشمیری کہتے ہیں، آج کہاں ہیں، کیوں نہیں صلح کرا رہے؟ اور اگلی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا ٹویٹ اکاؤنٹ بالکل خاموش، جنیوا بھی موجود ہیں، مریم صاحبہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بالکل خاموش موجود ہیں، اور وہ منظر پہ نہیں آ رہی، اور اس آپریشن کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہی۔ وہاں پہ طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، اور یہ دوسرا آپریشن ہے جو آج کیا گیا کشمیری عوام کے خلاف۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ منافقت ہے جو کہ سب کو نظر آ رہی ہے، اور شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس سے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچے گا، پاکستان کی سالمیت کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ اور پھر یہ کہ کشمیر ایک آزاد علاقہ ہے، اور اس کا اپنا وزیر اعظم ہے، اس کا اپنا صدر ہے، اور اس کا ایک علیحدہ سٹیٹس برقرار رکھا ہوا ہے۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ فیڈرل فورسز، کیونکہ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارتی فورسز نے یہ رقبہ بنایا ہوا ہے، اپنے نرغ میں لیا ہوا ہے، اور وہی حرکت ہم آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جو اچھی خوش آئند اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بدستور موجود ہیں جی، اور وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہے، اور میدان میں موجود ہیں۔ یہ تو ہے معاملہ کشمیر کی حد تک۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دوسری طرف ایک اور ہے، اور وہ اچھا، اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ وزیر اعظم وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، اور مرکز میں حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلم لیگ نون، شہباز شریف کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت اس سے بری ذمہ ہو جائے، وہ بھی اس میں اتنی ہی برابر کی شریک ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کے اگر وزیر اعظم اور صدر کہتے ہیں کہ ہم نے فورسز نہیں بلائیں،
تو پھر فورسز کس کے حکم پہ وہاں پہ گئیں؟ محسن نقوی صاحب نے حکم دیا یا پھر شہباز شریف صاحب نے حکم دیا؟ اور وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بالکل لیٹ گئی ہیں اور وہ اس معاملے میں بالکل خاموش ہیں۔ دوسری جانب ایک اور حرکت جو ہے وہ معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے جی، اور وہ معاملہ ہے خاص طور پہ جو CCD پنجاب میں بنائی گئی ہے، اور انہوں نے ایک آسٹریلین فیملی، آسٹریلین نیشنل، پاکستانی نژاد آسٹریلین شہری، آسٹریلین فیملی جو ہے وہ حج کر کے واپس لوٹی تھی، پاکستان آئی ہوئی تھی، اور CCD کی فائرنگ سے اور ان کا ایک بچہ جو ہے وہ شہید ہو گیا، اور باقی ان کے فیملی ممبر جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ گاڑی موجود ہے اور یہ سارے کا سارا، اور اس کی جب انکوائری کروائی گئی تو اس انکوائری میں بھی اس انکوائری کروائی جا رہی ہے اور ایک معمولی افسر کو سسپینڈ کیا گیا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب یہ ایک انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے، بین الاقوامی میڈیا نے اس خبر کو اٹھا لیا ہے، کیونکہ پہلے بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ خبردار کر رہی تھیں، اور یہ مریم صاحبہ کا یہ بغل بچہ ہے اور ان کا ہے یہ سارا معاملہ، کیونکہ IG تھے عثمان انور، اور جب پہلی دفعہ انسانی حقوق کمیٹی نے اس پہ اعتراضات اٹھائے اور عالمی سطح پہ، تو IG اسلام آباد، IG پنجاب سے اس وقت ڈاکٹر عثمان انور 9 مئی والے، اور انہوں نے سب سے پہلے آ کے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ CCD میرے انڈر نہیں ہے، یہ تو چٹھا صاحب کے انڈر ہے، اور ساتھ ہی چٹھا صاحب تھے، اور چٹھا صاحب نے کہا کہ جناب یہ CCD تو مریم صاحبہ نے بنائی ہے اور مریم صاحبہ کے ہم حکم کے مطابق سب کچھ کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی سارے کا سارا الزام جو ہے وہ مریم صاحبہ کے پہ ڈال دیا تھا کہ یہ مریم صاحبہ کے حکم پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی یہ ماورا عدالت جو قتل ہو رہے تھے اور مبینہ پولیس مقابلے، متنازع مقابلے، اس وقت بھی ہم نے بھی یہی کہا، ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ ماورا عدالت اس قدر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد، اب تو ان کی تعداد ہزاروں میں چلی گئی ہے، سینکڑوں سے اوپر چلا گیا ہے نمبر جو ہے وہ، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو اب آسٹریلیا سے جو فیملی آئی ہوئی تھی وہ حج کے بعد پاکستان میں اپنے عزیز و اقارب کو ملنے آئی، اور فائرنگ کے نتیجے میں وہ اس کا شکار ہو گئی۔ اب انٹرنیشنل میڈیا نے، آسٹریلین میڈیا نے، ویسٹرن میڈیا نے اس خبر کو اٹھا لیا ہے، اور مریم صاحبہ جو ہیں یعنی کہ پنجاب سرکار وہ اب آ گئی ہے، اس وقت تنقید ہو رہی ہے اور شکنجے میں ہے۔ یقیناً یہ معاملہ جو ہے آگے جا کے ان کے لیے وبال جان بنے گا، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ اس سے پیچھا چھڑا سکیں۔ اگلی خبر ہے جی نون لیگ کا جو ہے آپ کا نون لیگ کے جو دانشور ہیں وہ اب کشمیری عوام کے خلاف، کشمیری ہمارے بھائی ہیں جو صحافت میں ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ زہر اگلنا شروع ہو گئے ہیں، اور بہت زیادہ زہر اگلا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں جی کچھ صحافی اور اینکر 3 نسلوں سے پاکستان میں بیٹھے ہیں، پاکستان کا کھا رہے ہیں، مگر خود کو کشمیری نسل کہتے ہیں، ٹی وی پر پروگرام میں ان کی زبان اسٹیبلشمنٹ والی ہوتی ہے، مگر ٹویٹس میں عوامی ایکشن کمیٹی والی ہوتی ہے، وہ نوکری پاکستان کی سرکار کی کر رہے ہیں، مگر اپنی منافقت سے کشمیر کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ نون لیگ کے جو دانشور ہیں یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور یہ باز نہیں آ رہے اپنی حرکتوں سے، اور کشمیر میں بلا وجہ ایک آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور وہ کہتے ہیں کہ سانپ کسی کا نہیں ہوتا، وہ اپنے مقصد کا ہوتا ہے، اور دودھ اسے پاکستانی سپیروں کا مل جائے وہاں سے پئیں گے، کسی امریکی برطانوی سپیرے کا مل جائے وہاں سے پئیں گے۔ سپیروں کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی انہی دوگلی پالیسیوں کی وجہ سے ہم آج اس سٹیج پر ہیں کہ بلوچستان میں بدامنی ہے، KP میں بدامنی ہے، گلگت بلتستان میں بدامنی ہے، کشمیر میں بدامنی ہے۔ تو یہ سپیرے کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ نون لیگ کے جو دانشور ہیں یہ سپیرے کہہ رہے ہیں مسلح افواج کو، جرنیلوں کو، فوجی قیادت کو، یہ ان کو سپیرے کہہ رہے ہیں۔ تو جناب آپ خود ہی سوچ لیں کہ یہ ہے آپ کی کل عزت، جو نون لیگ کا میڈیا سیل ہے وہ آپ کی یہ عزت کرتا ہے، اور یہ حرکتیں فرمائی جا رہی ہیں۔